ना मुआशरे में बढ़ता हुआ अदम बर्दाश्त, एग्रेशन और अनापरस्ती एक ऐसा मसला है जो तमाम बुराइयों की वजह बन रहा है। इस्लाम अमन का मज़हब है और मस्जिद, मदरसा और खानकाहें इसके 3 अहम मराकज़ होते हैं जो मुआशरती इस्लाम में अहम किरदार भी अदा करते हैं, जहाँ तज़किया नफ्स और लोगों की इस्लाह और उनके अखलाक व किरदार की बेहतरी के लिए सूफिया कराम उन पर मेहनतें करते थे और इल्म की और ज़िक्र की मजालिस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलती आ रही हैं और यही मजालिस बाद में हमने देखा कि दीनी मदारिस के क़याम का ज़रिया बनी और ये फिर प्रैक्टिस सिर्फ मज़हब इस्लाम में नहीं रही थी बल्कि हिंदुइज़्म में भी हमने देखी, जैनिज़्म में भी, बुद्धिज़्म में भी बहुत आम रही है ये सारी प्रैक्टिस, जहाँ लोगों में से अनापरस्ती और अग्रेशन को ख़त्म किया जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ धर्मशालाएँ, खानकाहें और दरगाहें अपनी अहमियत खोने लगी हैं। मुआशरे में बढ़ते अदम बर्दाश्त, गुस्से और अनापरस्ती के खात्मे और अमन व सुकून, मोहब्बत और भाईचारे के लिए खानकाही निज़ाम की क्या अहमियत है और इस निज़ाम को कैसे दोबारा से बहाल किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक मुनीबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाह साहब, खानकाही निज़ाम ये है क्या? थोड़ी सी चीज़ें मैंने बता दी हैं, बाकी एलेबोरेट आप करें कि क्या है, इसकी अहमियत क्या थी पहले और अब कितनी खो चुके हैं हम इसकी अहमियत? अच्छा देखिए, इस पे जो कम से कम लिटरेचर अवेलेबल है, जो इल्म अवेलेबल है, उसमें इसके हक़ में और इसके मुखालिफ दलाइल दोनों देखे जाते हैं। इसके मुखालिफ जो दलाइल हैं, मैं 2-3 बातें कह के उसके बाद असल टॉपिक की तरफ चला जाऊँगा। वो ये ज़्यादातर की जाती हैं कि ये इस्लाम के अलावा कोई चीज़ है और कह लीजिए इसकी इस्लाम में मिसालें कम मिलती हैं और कोई खानका नाम की कोई चीज़ हमें तो नहीं मिलती। अच्छा, मेरा कहना ये है कि खानका को एक इदारा, एक स्कूल, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे लिया जाए। वो कोई फ़र्ज़ के तौर पे नहीं है, वो तो एक इंस्टीट्यूशन का, टूल का रोल प्ले कर रही है, एक औजार का, जिससे इस्लाह माशरा मुमकिन है जी। अब खानका होती क्या है, मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूँ। खान जो हमारी डिक्शनरी में, बरे सगीर की डिक्शनरी में, खान एक मोहतरम शख्स को कहा जाता था, यानी खान साहब। ये जो खान साहब की टर्म है, एक तो वैसे हम पख्तून को भी खान कहते हैं और जो हमारे कह लीजिए राजपूत कई ऐसे ट्राइब्स हैं जो अपने साथ खान कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो खान का वर्ड है वो है एक मोतबर, मोहतरम और काबिल एहतराम और साहिब इल्म शख्स को खान कहा जाता था। खान का वो कहा जाता था उस जगह को जहाँ वो रहता है। तो खान का दरअसल एक मोहतरम, मोतबर, एक मेंटोर, एक गुरु, उसके रहने की जगह। इसके बराबर में कोई वर्ड अगर अरब्स में हमें मिलता है वो जाविया है। तो इससे ये भी पता लगता है कि इशफाक अहमद साहब का जो पीटीवी पे जाविया चलता था, वो इशफाक साहब ने जाविये का जो लफ्ज़ था वो वहाँ से माखूज किया अरब में उन मजालिस का, जहाँ पर कोई बुजुर्ग, कोई मोहतरम शख्स बैठता था, बातचीत करता था, लोगों को तज़किया करता था, इस्लाह मिलती थी और लोगों को बाहर के सफ़र की बजाय अंदर का सफ़र कहलवाता था। अंदर का सफ़र जो है, ये बड़ी एक अहम बात बता दूं, जिस तरह हम समझते हैं कहीं जाने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए बाहर का सफ़र बड़ा ज़रूरी है, आप याद रखिए कि आपके तज़किया के लिए, आपकी इस्लाह ज़ात के लिए, आपकी तज़किया नफ्स के लिए, आपके प्योर इंसान बनने के लिए, आपकी बंदगी के लिए अंदर का सफ़र बहुत ज़रूरी है। ये सूफिया, ये बड़े लोग, ये खानका के हेड्स जो थे, ये बुज़ुर्ग जो थे, ये दरवेश जो थे, ये अतालीक सब के सब कहीं अंदर के सफ़र को मानते थे और अंदर के सफ़र को करवाते थे। ये आप बड़ी पुरानी हिस्ट्री में जाके बुदा से शुरू कर लीजिए तो तब भी आपको खानका किसी ना किसी शक्ल में मिलेगी, क्योंकि बुदा के जो सारे साथ ज्वाइन करने वाले उसके बड़े करीबी शागिर्द होते थे, उनकी इस्लाह हो जाती थी, उनके अंदर बेहतरी आ जाती थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अहले सुफ़ा, यहाँ वो सुफ़ा वो एक चबूतरा था, एक ऐसी जगह थी मस्जिद नबी में जहाँ पर कुछ सहाबा इकराम को ख़ास दर्स दिया जाता था। उनको तज़किया नफ्स, उनके अंदर बेशुमार ऐसी खूबियाँ थीं जो कुरान अल्लाह वालों में उनकी निशानदही करता है कि वो इसार के आला मकाम पे थे, वो सखावत के आला मकाम पे थे, वो कुर्बानी देने के आला मकाम पे थे, उन्होंने नफ्स को काबू कर लिया हुआ था और वो तज़किया के आला दर्जे पे फाइज थे। ये था अहले सुफ़ा का काम। अच्छा, ये जो तसव्वुफ़ की टर्म है ये भी वहाँ से माखूज़ की जाती है। इसके भी 2 सोर्स बताए जाते हैं। एक ये कि क्योंकि अहले सुफ़ा थे तो सुफ़ा से सूफ़ी बना कहीं पर और वो वहाँ से सूफ़ीज़म बन गया। और दूसरी जो इसकी वजह बताई जाती है कि जो सूफ़ी थे, पुराने सूफिया, वो बोरी का लिबास पहनते थे। उनका जो लिबास था वो ऐसा लिबास पहनते थे जो तकलीफ़ दे, यानी वो सुकून ना दे, राहत ना दे,
بلکہ نفس کو تھوڑی سی ٹھیس پہنچائے. یاد رکھیے صوفیہ میں خواہش ٹوٹتی ہے, اس کی نفی کرنے کے لیے, اس کو رد کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا جاتا ہے. تو وہ ایسا لباس, سوت کا لباس پہنتے تھے, مشکل لباس پہنتے تھے, جس کی وجہ سے صوف کا لباس, سوت کا لباس تھا, تو ان کو صوفی کہا جاتا تھا. اب یہ جو خانقاہ تھی, آپ دیکھیے کہ یہ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن تھا. یعنی آج سے 200-300 سال پیچھے جائیے, ایون برے صغیر میں آپ کو یونیورسٹی نہیں ملے گی, آپ کو کالج نہیں ملے گا, آپ کو اسکول اس فارم میں نہیں ملے گا, کیونکہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اسکول, کالج, یونیورسٹی دراصل کلونیل ٹائم کی ساری مہربانی ہے, اور اس وجہ سے سارے اسکولز, کالج, یونیورسٹیز بن گئے. اور زیادہ تر جو اس وقت بنی وہ مشنری تھیں, کرسچن آتے تھے, وہ پریچرز آ کے یہاں پہ, آپ آج بھی لاہور کے اسکولز کے نام دیکھ لیجئے, وہ سینٹ اینتھنی ہے یا کوئی بھی ہے, تو وہ کرسچن مشنریز کی وجہ سے اسکولز بنے. اچھا, یہ جو ساری دنیا کی دنیاوی تعلیم تھی, یہ اسکول, یونیورسٹی, کالج نے تو دے دی, لیکن اس سے ذرا اگر پیچھے جاتے ہیں تو جو درسگاہ تھی, یعنی درگاہ تھی اور خانقاہ تھی, یہ وہ جگہیں تھیں جہاں پر اندر کی تعلیم, باطن کی تعلیم دی جاتی تھی. یہاں پر یہ سمجھایا بتایا جاتا تھا کہ اگر تم اپنے من میں ڈوبتے ہو تو تم جان سکتے ہو کہ نفس کیا ہے, تم اپنے من میں ڈوب کے جان سکتے ہو ضمیر کیا ہے, تم اپنے من میں ڈوب کے جان سکتے ہو دل کیا ہے, تم جان سکتے ہو مائنڈ کیا ہے, تم جان سکتے ہو روح کیا ہے, تم جان سکتے ہو کہ یہ جو مائنڈ ہے یہ مینوپولیٹو ہے, یہ تمہارے ساتھ دھوکہ کرتا ہے, یہ زمان و مکان کی قید میں رکھتا ہے. اصل میں تو تم سیلف ہو, بینگ ہو. یہ جو بینگ ہے, سیلف ہے, یہ تمہاری ذات جو ہے اصل میں بینگ ہی ہے. یہ روح ہے جو جسم میں آئی ہے اور اس نے چلے جانا ہے. اب زندگی بیسیکلی کیا ہے؟ دو چیزوں کے کمبینیشن کا نام زندگی ہے. یہ مادہ جو جسم ہے, اس میں روح کے ہونے کا نام, یعنی اس کمبینیشن کا نام زندگی ہے. یہ الگ ہو جائیں, یعنی روح نکلے, انرجی نکلے, تو پیچھے جو چیز بچ جاتی ہے وہ اسی وجود کو آپ مٹی میں دفن کرتے ہیں, آگ میں جلا دیتے ہیں, اور کئی قبیلوں میں تو کسی اونچے پہاڑ پہ چیلوں کو ڈال دیا جاتا ہے تاکہ یہ مٹیریل اس مٹیریل کے ساتھ, مٹی کے ساتھ مل کے مٹی ہو جائے. سو وہ جو روح کا سفر تھا وہ چلتے چلتے کہیں سے آئی, اس وجود میں آ گئی. اس وجود میں آنے کی وجہ سے زندگی, ہم اس کو پھر میت ہم نہیں کہتے, میت تبھی کہتے ہیں جب وہ روح نکلتی ہے. اس سے پہلے تو نام بھی کوئی نہیں ہوتا. ایک پیدا ہونے والے بچے کو تو نام اس زندگی کے سفر میں نام دیا جاتا ہے. مقصد یہ تھا کہ تب جو ہمارے اندر میں ہوتی ہے, انا ہوتی ہے, اس کو ختم کر دیا جاتا تھا ان خانقاہوں. اور نفس کے ایکسپریشنز ہیں, جس طرح, اور آسان کرتا ہوں کیونکہ مشکل بات ہے تھوڑی سی, محبت کا ایکسپریشن ہے. دیکھیں, محبت کا ایکسپریشن صرف آئی لو یو نہیں ہے. محبت کا ایکسپریشن بعض اوقات آپ کسی کو دیکھتے ہیں, اس کی نگاہوں میں محبت ہوتی ہے. بالکل ایسی. اچھا, احترام نگاہوں میں ہوتا ہے. اچھا, باڈی جو اس کا پوسچر ہے, جیسچرز ہیں, فیس ایکسپریشن ہے, باڈی لینگویج ہے, اس میں ادب آپ کو نظر آ جائے گا. یعنی میرا کام ہی پڑھانا ہے, تو باحثیت استاد میں بے شمار شاگردوں میں ان کی باڈی لینگویج میں, ان کے ایکسپریشن میں محبت دیکھ. اب میرا ایک بڑا محبت کرنے والا بچہ ہے, شاگرد ہے, شیر علی اس کا نام ہے. اچھا, پتوں کی سے اس کا تعلق. وہ منیبہ جب وہاں سے چلتا ہے تو میرے لیے گڑ بنواتا ہے. اب وہ گڑ جب بن رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی ویڈیو بناتا ہے کہ سر یہ میں نے ڈرائی فروٹ ڈلوایا, یہ دیسی گھی ڈلوایا, یہ گڑ. اس کے بعد وہ گڑ کی پنیاں چھوٹی چھوٹی بنی ہوتی ہیں, اس کے بعد وہ گڑ. اب سوچو کہ وہ جو محبت ہے گڑ کی مٹھاس کے ساتھ ساتھ, وہ شیر علی کی جو مٹھاس اور محبت ہے میرے ساتھ, وہ بھی میرے تک منتقل ہوتی ہے. سو اس طرح ہماری ایک باجی ہے, ٹھیک ہے جی, وہ باجی جو ہیں فریہ باجی, وہ کیا کرتی ہیں, وہ میرے لیے سونف بناتی, مشری والی سونف. وہ بھون کے جس محبت سے بنا کے پھر پنی السی کی لے کر آتی میری. تو وہ دراصل تو وہ چیزیں بازار میں شاید مل جائیں, لیکن جس محبت کے ساتھ ملتی ہیں, یعنی یہ واپس آؤں گا کہ محبت کا جو ایکسپریشن ہے وہ بتاتا ہے یہ محبت ہے, اظہار زبان سے نہیں بتاتا. اسی طرح نفس کے بھی ایکسپریشن ہے. موضوع کی طرف آ گیا. نفس کا ایکسپریشن یہ ہے کہ نفس ایگو کے ذریعے بتائے گا یہ نفس ہے, صحیح, ایک جاگا ہوا نفس ہے. آپ کو متکبر چہرے نظر آئیں گے, آپ کو متکبر باڈی لینگویج نظر آئے گی, آپ کو متکبر جملے نظر آئیں گے, آپ کو متکبر نان وربل نظر آئے گی. بیٹھنا, اٹھنا, گاڑی کی چابی ہاتھ میں ہونا, موبائل کے پکڑنے کا انداز, کندھے پیچھے ہیں, اکڑ ہے, یہ آپ ہاتھ نہ لگائیں, میں خود, اس طرح کی لینگویج جو ہے وہ, یہ ہماری جو ٹیم ہے یہ بھی محسوس کر جاتی ہے. عاجز انسان جو ہے, جو اندر سے عاجز ہے, وہ بولے نہ بولے, اس نے کوئی بینر تو نہیں پکڑا میں عاجز ہوں, وہ نظر آئے گا اس کا کوئی ایسا تزکیہ ضرور ہوا ہے, کوئی ایسا پیچکس اس کو لگا ہے, کوئی ایسا استاد ملا ہے, کسی نے اس کی ایگو کو مسلا ہے, تو مسلنے کے بعد اس کی ایگو ٹیمڈ ہو گئی ہے, وہ ٹرینڈ ہو گئی ہے. جیسے ایک کتا جو آوارہ جنگلی کتا ہے,
اور ایک جو گھر کا پالتو کتا ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ ٹریننگ کا فرق ہے. وہ ٹریننگ کی وجہ سے وہ خون خار کتا جو ہے وہ بڑے آرام سے مالک کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور مالک کی حفاظت کرتا ہے, گھر کی حفاظت کرتا ہے. لیکن جنگلی کتا ٹرینڈ نہیں ہے, اس میں انرجی ہے, اس میں سب کچھ ہے, لیکن ٹریننگ اس کی نہیں ہوئی. لیکن صحیح سمت میں اس کو نہیں نفس جو ہے, نفس کے بدترین جو ایکسپریشنز ہیں وہ ذرا سمجھنے چاہیے اس خانقاہ کے مسائل کو یا خانقاہ کے ٹاپک کو سمجھتے ہوئے. پہلا نفس کا بدترین ایکسپریشن ایگو ہے, اور خانقاہ یا خانقاہ میں موجود درویش یا استاد وہ سب سے پہلے ایگو کو ڈریس کرتے کیا تھے. اب یہ کرنے کے کام بھی سن لینا, یعنی آج کے ٹاپک کی عملیت. ہم تو مجبور ہیں, جو سارے ہم مقررین ہیں سیلف ہیلپ کے, پرسنل ڈیولپمنٹ کے, وہ کہتے ہیں کہ کچھ کرنے کو کام بھی بتایا جائے نا, صرف فلسفہ نہ جھاڑا جائے. اب یہ کرتے کیا تھے؟ یہ کہتے تھے اپنے مرید کو, اپنے چاہنے والے کو, اپنے موتقد کو کہ جاؤ اور جا کے جو آنے والے ہیں ان کی جوتیاں سیدھی کرو. اوکے. اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ذات کا سید ہوگا اور ذات کا چودھری ہوگا, لیکن اس کی اسائنمنٹ پہلی بزرگ کی طرف سے, استاد کی طرف سے, جاؤ جا کے جوتیاں سیدھی کرو. کیوں؟ ایگو ختم ہو. پھر کیا لنگر پہ بیٹھ جاؤ, لنگر بانٹو. تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے, تمہاری بھوک ختم ہو جائے گی, یعنی تم نے کھایا نہیں لیکن بھوک ختم ہوگی بانٹتے بانٹتے. پھر رستہ بتاؤ, پھر پانی پلاؤ, پھر جھوٹے برتن دھو. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا, یعنی کہ ایگو ختم کرنے کے لیے اب کرنے کے کام کے. خدا کے بندو اپنے گھروں میں ایگو ختم کیجئے, اپنے بچوں کی ایگو ختم کیجئے. مدرسے, یہ ساری درسگاہیں ابھی بھی ہیں جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, لیکن وہاں پہ انہیں تشدد, انہیں انا پرستی, ان کے اندر اتنا زیادہ مطلب تفرقے کر دیے گئے ہیں نا, الگ الگ کر دیا گیا ہے. آج کی خانقاہ کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آج کی خانقاہ ایک فارمیلٹی پوری کر رہی ہے, برداشت ہی نہیں رہی ہے اب ہماری. جو مغز تھا, جو روح تھی, دیکھیں ایک درس گاہ, یونیورسٹی, کالج, اسکول کا اصل مقصد تو تعلیم دینا تھا. وہ تعلیم اور علم اور تربیت دینے کی بجائے ڈگریاں دے رہی ہے. یعنی اصل جو شناخت تھی, جو اصل روح تھی, جو اصل مغز تھا, وہ یونیورسٹیوں کا ختم ہو گیا. 250 یونیورسٹی ہونے کے باوجود معیاری تعلیم کہاں پر ہے, جس کو تعلیم کہتے ہیں, جس تعلیم کا مطلب کریکٹر ہے, جس تعلیم کا مطلب کریٹیوٹی ہے, جس تعلیم کا مطلب کنٹریبیوشن والے لوگ پیدا کرنا ہے, وہ تعلیم ہمارے معاشرے سے ختم ہوگی. خانقاہ نے بھی اپنا تشخص کھو دیا. خانقاہ بھی ایک فارمیلٹی بن گئی. وہ بھی نظر نیاز, لنگر, ڈونیشنز پہ چلنے لگ پڑی, اور جو وہاں پر ہیڈ تھا اس کا اپنا تزکیہ نہیں ہوا. آپ جا کے پیر صاحبان کے کبھی تکبر دیکھ لیجئے. بالکل ایسے, مطلب میں تو معافی کے ساتھ بڑا الرجک ہوں, مجھے تو بڑی الرجی ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ استاد ہوتے ہوئے, استاد اگر خود صاحب وہ کہہ لیجئے تکبر ہے یا بھرا ہوا ہے تکبر سے, تو اس کو تو ابھی اپنے تزکیے کی ضرورت ہے. دوسری مثال لیجئے ذرا. دوسری چیز جو نفس کے ایکسپریشن میں, وہ بھوک ہے. بھوک اتنی خوفناک چیز ہے کہ یہ بندہ دوسرے کا بھی کھانا چاہتا ہے, اپنی پلیٹ بھر کے دوسرے کی بوٹی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ صاحب جو کہہ لیجئے نظر تھے اور درویش تھے, یہ بھوک کو مینج کرواتے تھے. یہ کہتے تھے کہ بھوک کو مینج کرو, وہ روزے کے ذریعے ہو سکتی ہے, وہ ممکن ہے لنگر پہ بٹھا کے اس کو اچھی بوٹیاں دوسروں کو کھلانے پہ ڈیوٹی ہو سکتی ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ بھوکا پیاسا رکھنے کی ڈیوٹی ہو سکتی ہے. تو یہ تزکیہ کرتے تھے, بھوک کو ڈریس کرتے تھے. اچھا آج دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتوں کی تعداد ہے, ایک اندازہ ہے, یہ میں نے سنا ہے 4000 سے زیادہ. یعنی آپ کا اٹھنا بیٹھنا, تکلم, کھانا پینا, ہر چیز سنت ہے. اس میں سے جو حلیہ مبارک ہے حضور کی ذات گرامی کا, جو کہ بہت ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں وہ 2 3 4 سنتے ہوں گے. اچھا لیکن آپ کی ذات گرامی کا جو سب سے خوبصورت پہلو تھا, جو سیرت کی تمام کتابیں بتاتی ہیں, تمام کتابوں میں یہ چیز منشن ہے کہ آپ کی ذات گرامی, آپ کا جو پورا ایک وجود تھا, جو جسم مبارک تھا, اس میں آپ کا وجود پورا سٹرکچر, اسٹیٹ سمارٹ خوبصورت انسان. میں آج کے عالم دین سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اس سنت کو کیوں نہیں فالو کر رہا. اتنا بڑا پیٹ لے کے پھر رہا ہے آج کا عالم دین. آپ کبھی کسی دیندار کو کھاتے دیکھ لیجئے, معافی کے ساتھ لگے گا صدیوں سے اس نے نہیں کھایا, اور آج آخری بار اس کو کھانا ملا. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو دین نہیں تھا. بالکل ایسے, دین تو دوسروں کو کھلانا تھا, دین تو تھوڑا کھانا تھا. حضور کی سنت ہے, حضور نے فرمایا کہ کھانا کھانا ہے, میدے کے 3 حصے کر دو, یعنی پیٹ کے 3 حصے کر دو. ایک میں کھانا رکھ لو, ایک میں پانی رکھ لو, اور ایک کو خالی چھوڑ دو. آج یہ دیندار طبقہ اتنی کتابیں پڑھ کے اور ساتھ اتنے القاب لگ کے دینداری کے, پیر, شیخ, مشایخ, مطلب مشایخ اسلام, اور پتہ نہیں ساتھ نقش بندی, سہر وردی, سارے القاب لگے ہوتے ہیں,
لیکن آپ دیکھیے کہ وہ بندہ اپنی بھوک کو مینیج نہیں کر سکتا, تکبر کو مینیج نہیں کر سکتا. خانقاہ والا تکبر کو مینیج نہیں کر رہا, خانقاہ والا بھوک کو مینیج نہیں کر رہا. اور تیسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی حب جا, اپنی شناخت, میں ہوں, یہ جو اپنے ہونے کا احساس دلانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا, وہ شخص جہنمی ہے جس کے نفس کو طاقت اس بات سے ملے کہ لوگ اس کو اٹھ کے ملیں. سخت منع فرمایا کہ لوگ اٹھ کے ملیں اگر, اور آپ کے نفس کو اب دیکھیں اپنے اندر ذرا جاتی مارے نا, ہمیں خوشی کب ملتی ہے؟ جب دنیا کلیپ کرتی ہے, جب دنیا اٹھ کے ملتی ہے, آئیں جی کرتی ہے, ہمیں خوشی ملتی ہے. فرمایا ایسا شخص جس کے لیے دنیا اٹھ کے اسے ملے, اس کے نفس کو طاقت ملے, جہنمی ہے. یعنی تکبر کو, بھوک کو, پھر لالچ, پھر طمع, پھر ہمیشہ رہنے کی خواہش. دیکھیے وہ سب انسانی بنیادی ضرورتیں ہونی چاہیے تھیں, ان کو کنٹرول کرنا ایمان ہے, ان کو اللہ کے لیے کنٹرول کرنا ایمان ہے. اس پہ وحی کا لازم ہونا, آپ کی بیسک ضرورتوں پہ آپ کہیں کہ نہیں یہ میرا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے, میں قربانی دے دوں. شاہ صاحب لاسٹ پہ کامنٹ لینا چاہوں گی, آپ کو لگتا ہے دوبارہ سے یہ نظام آ سکتا ہے, خانقاہی نظام بحال ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو سب کے سب ہمارے خانقاہ والوں کو سوچنا چاہیے. اچھا, جہاں میں یہ بات کرتا ہوں کہ یونیورسٹیوں کو, اکیڈمیا کو انڈسٹری سے لنکیجز ہونا چاہیے, وہاں خانقاہ والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہماری خانقاہ کیا تزکیہ نفس پہ کام کر رہی ہے, یا صرف کھانا پوری اور کاسمیٹک پوری کر رہی ہے. خاص طرح کی ٹوپیاں, خاص طرح کی پگڑیاں, خاص طرح کے حلیوں کا نام خدا کے لیے مذہب نہ رکھیے. اللہ دلوں کے سودے کرتا ہے. اگر آپ تزکیہ, دل کا تزکیہ نہیں کرتے, نفس کا تزکیہ نہیں کرتے, تو پھر کوئی حاصل نہیں, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. پھر آپ جو کام کر رہے ہیں پھر اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے.